आसानी आ। हजरत लुकमान हकीम, उनके नाम पर कुरान मजीद की पूरी सूरत है। हजरत लुकमान हकीम अलैहि रहमा आप अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, कहने लगे बेटा को मुश्किल आए तो घबराना नहीं, कोई मुश्किल आए तो करे बेटों को समझ आ जाए कि मुश्किल आए तो, समझ आ रही है बात की, मुश्किल आए तो। और क्या खूबसूरत जुमले, बेटे को बिठा के कहते हैं बेटा छोटी मुश्किल आएगी तो अल्लाह बड़ी मुश्किलात आसान कर देगा। समझो छोटी मुश्किलात आई तो अल्लाह ने बड़ी मुश्किलें उसने आसान कर दी। और आपको बताऊं असल इंसान होता ही वो है जो मुश्किलों में जीने का ढंग सीख जाता है, वो बन जाता है जो कर्ब के हालात में जीने का सलीका सीख। अपने बच्चों को ये समझाना, हजरत लुकमान बेटे मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बड़ी को टाल देती है, वो नेकी का और आसानी का पेश खैमा होती है। अल्लाह उसके बाद आसानी समझा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कहने लगे आओ फुला अल्लाह के नबी की मुलाकात को चलो, फुला नबी अलैहिस्सलाम से मिलने चलते हैं। उस जमाने में जो नबी थे उनसे मिलने चले गए। बेटे को बात याद थी, घोड़े पे बैठे, इमाम इब्ने जौजी ने इसको लिखा है, घोड़े पे बैठे थे दोनों के पास घोड़े थे। अब रास्ता बहुत ज्यादा था, खाना साथ ले लिया, पानी साथ ले लिया, रास्ता लंबा था, सहरा का इलाका था। जब जाने लगे तो इतनी सख्त गर्मी हुई कि घोड़े भी बेहोश होने लगे। अचानक ऐसी गर्म लू चली कि घोड़े भी। अब दोनों बाप बेटा जो थे वो बड़ी जोश में थे कि जाना ही जाना है। घोड़े से उतर करके पैदल चलने लगे। अब पैदल चलते चलते जरा आगे गए तो गर्मी में जितना बंदा पैदल चलता है उतना प्यास भी ज्यादा लगती है, तो पानी पीते रहे, खाना खाते रहे, खाना पानी भी खत्म हो गया। थोड़ा आगे चले ना, इस कदर तकलीफ बढ़ी कि हजरत जनाबे लुकमान के बेटे के पैर के अंदर एक हड्डी पेवस्त हो गई। इतनी बड़ी हड्डी थी वो अंदर ही चली गई, पैर खून के फवारे गिरने लगे, बेटा बेहोश हो। हजरत लुकमान उसके सराहने बैठे तो बेटा था ना, आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने आंख खोली तो कहने लगा अब्बा जी आप तो सब्र करने वाले हैं, आप रो रहे हैं। पर मैं बेटे में क्या करूं, मेरे सीने में जो दिल है वो एक बाप का दिल है। तो बाप जो हुआ तेरा, तेरी दुख पर रोना आया। बड़ी मुश्किल से दांत के साथ हड्डी निकाली, हड्डी निकली तो खून भी चला। साहबजादा कहने लगा हुजूर आपने तो कहा था हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और छोटी मुश्किल देख के अल्लाह बड़ी से बचा लेता है, तो हम तो अच्छे काम चले थे, मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल, ये क्या है। हजरत लुकमान कहने लगे बेटा ना तू आपकी हिकमतों को जानता है ना पूरी तरह मैं जानता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा था वो बात सच्ची है। फइन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा, अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी अता फरमाएगा। और फरमाया मेरा ईमान है कि जरूर अता फरमाएगा। ये बात कह रहे थे कि सामने से धुआं उठा, इतना सख्त धुआं उठा कि आपने सोचा शायद वहां बात या वहां जाता। वहां चलने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी ठहर जाओ, रुको। वहीं रुक गए। थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना, लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे बोलने वाले तू कौन है? तो कहने लगे मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। कहा अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है? तो फरिश्ता कहने लगा असल बात यह है कि सामने बस्ती पर मुझे अजाब नाज़िल करने का हुक्म मिला था, आप बड़ी तेजी से आ रहे थे, मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह इस बाप बेटे की गलती कोई नहीं, मेहरबानी फरमा। रब ने पहले आपको सहरा में उलझाया, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके घोड़े ठहर गए, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपका पानी खत्म हुआ, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके बेटे को जख्म आया, फिर मेरी दुआ की बरकत से सामने से धुआं उठा। फरमाया ये जो तुम्हें मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी, ये तो मेरा रब तुम्हें अजाब से बचाना चाह रहा। ये जो तुम्हें मुश्किल पर मुश्किल आ रही थी तो मेरा मालिक तुम्हें अजाब से बचा रहा, तुम समझ ही नहीं रहे थे। हजरत लुकमान ने बेटे की तरफ देखा तो बेटे कहने लगे अब्बा जी बात बिल्कुल सच्ची है, अफदलु ज़िक्र ला इलाहा इल्ला, और फिर पढ़ने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये विर्द होने लगे। भाई जब तुझे मुश्किल आती है, आजमाइश आती है, तो उस वक्त समझता है पता नहीं मेरे साथ क्या बनने लगा है। अल्लाह तबारक व तआला छोटी मुश्किल दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है, छोटी बीमारी दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है। बल्कि मैं एक दफा एक तकलीफ में, एक आजमाइश में मुब्तला हो गया, तो मैंने अपने हजरत से कहा कि हुजूर सारे दुख इकट्ठे ही आ गए, क्या किया जाए? तो आप फरमाने लगे बड़े खुश नसीब हो, जवानी में अल्लाह ने दुख दे दिए, बुढ़ापे में आए तो बर्दाश्त नहीं होते, ये तो बड़े वक्त पे आ गए, शुक्र अदा करना चाहिए। उस जमाने में बर्दाश्त नहीं होते, अब आसानी है, इनको बर्दाश्त करो, हिम्मत करो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दोस्ती होगी हजरत जिब्रील अमीन से, तो जनाब जिब्रील मिलने आए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिब्रील मेरा दिल करता है मुझे उस बंदे की मुलाकात करा जो अल्लाह का सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है। हजरत जिब्रील अमीन ले गए दूर,
دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی کوئی نہیں، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے، یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر شکر کر رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس، یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے، یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ مانا کہ جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے، بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے، وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، آزمائشیں، تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں، دکھ کو برا جانتے ہیں، دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ رونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ مسجد میں جانے کا۔ وہ جو سکھی بندہ ہے نا، سکھی، مجھے ایک صاحب کہنے لگے دو قسم کے لوگ مدینے سے آتے، مدینہ شریف پوچھنے لگے، کہنے لگے حضرت جی دو قسم کے بندے ہیں، کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں، کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رخصتی کے وقت، فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہا ہے وہ امیر آدمی ہے، اسے پتا ہے کہ میں پھر ٹکٹ لے لوں گا، مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا، اور یہ مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے یہ کوئی غریب ہے، یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے، یہ دکھی ہے، یہ آزمائش ہے۔ دکھی سکھی بندہ تو مکے جا کے نہیں روتا، وہاں بھی کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا، دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے، روئے کیسے؟ دکھی دی گل دکھی آئی جانے، دکھی دی گل، کیا خوبصورت لفظ ہے میاں صاحب کی، اور لفظوں میں حسن دیکھے کہنے لگے دکھی دی گل اے دکھی آئی جانے تے سکھی نو کی خبراں، تے یار جنہاں دے موت نے مارے روندے نہیں تک تک قبراں۔ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان تکلیف پہ ہوتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے، اور تکلیف والے کو ہی تکلیف والے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھ لے رب آسانی دینا چاہ رہا، جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھ لے اللہ گرم ہوا گزار کے ٹھنڈی بارش برسانا چاہ رہا ہے، اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو، پنجابی میں کہتے ہیں گما لگ جائے، تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طوفان آئے گا وہ سخت ہی آئے گا۔ کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا ہے، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں، سیدنا بلال حبشی۔ اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی اور شکوے اتنے بڑھا لیے، ہم نے اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیں۔ غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں آرام نہیں آیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات بھی ٹھیک ہوتے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے؟ او آس بولے تے دی مہربانی اساں تے لاڈ ہی لڑاونے۔ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے تو شکوے کرتے ہیں کوئی؟ میں نے سنا ہے، مجھے پکا نہیں پتا، میں نے سنا ہے کہ ہوا تیز ہو تو جہاز کی سپیڈ لوگ بڑھا دیتے تھے۔ مخالف سمت اگر ہوا تیز ہو تو جہاز کی سپیڈ، یعنی وہ اگر تیز چل رہی ہے تو ادھر سے بھی تیز چلے گی تو اس کا سینہ ذرا جلدی چیرا جائے گا اور آگے بڑھے گا۔ صبر اور استقامت اگر آپ نے زندگانی میں آگے بڑھنا ہے، ان دو چیزوں کا وجود آپ کے ساتھ ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ ہمارے مزاجوں میں بڑی جلدی بے صبری آ جاتی ہے، پائے سے بات نہیں ہوتے، کسی بات میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، طبیعت کے اندر وہ والا مزاج نہیں ہوتا جو انسان کو آگے لے کے چلتا ہے، جو اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ذرا آپ میں مزاج میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، پھر ذرا تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دے
کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، تو حضور نے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا جب تو نے کہا نا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر ڈٹ جا، پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر کھڑا ہونا سیکھ۔ یہ جو ادب ہوتا ہے نا، یہ معاشرے کے اندر سکون پیدا کرتا ہے، اور بے ادبی جو ہوتی ہے یہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ ادب ہمیشہ محبتوں کے فروغ کا سبب بنتا ہے، بے ادبی، بے باکی، اپنی زبان کا تیزی سے استعمال کرنا، یہ نفرتوں کا باعث بنتا ہے۔ ادب کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے ملاقات کر کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادب والے نہیں، صرف ان کی کسی نے تربیت بھی کی ہے۔ اور بے ادبی، توہین، کسی شخص کے لیے ہتک لہجہ اختیار کرنا، یہ بتاتا ہے کہ شخص غیر تربیت یافتہ ہے۔ آپ جب ادب کرنے والے ہو جاتے ہیں، پیار کرنے والے ہو جاتے ہیں، تعظیم کرنے والے ہو جاتے ہیں، تو آپ نا معاشرے میں سکون پیدا کرتے ہیں۔ میٹرک کر کے، پی ٹی سی کر کے کوئی آدمی اسکول میں ٹیچر لگ گئے تھے، ایک شخص نے ان کے پاس تعلیم حاصل کی، پرائمری میں ان کے پاس پڑھا، پھر بعد میں اس نے ماسٹر کی ڈگری لی، پھر اس نے ایم فل کیا، پھر اس نے پی ایچ ڈی کی، پھر ایک بہت اونچی پوسٹ پر وہ آفیسر ہوئے، ایک بہت بڑی گاڑی اللہ نے انہیں دے دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن وہ اسکول ٹیچر اپنی سائیکل پر، ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن کوئی بڑی تنخواہیں نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں اساتذہ کی، اب تو پھر بھی کچھ حوصلہ افزا معاملات ہیں، تو وہ ٹیچر اپنی سائیکل پر سمجھیے آ رہے ہیں گاؤں سے، اور ان کا وہ شاگرد جو کبھی کسی سن میں ان کے پاس پرائمری میں شاگرد رہا، وہ بھی آ رہا ہے گاؤں واپس، لیکن وہ پجاروں پہ آ رہا ہے، وہ ایک بڑی گاڑی پہ، 1.5 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھا ہے، اور وہ گاؤں آ رہا ہے شہر سے۔ اس نے جب سامنے دیکھا نا میرے استاد صاحب آ رہے ہیں، اس نے گاڑی روک دی، نیچے اترا، استاد جی کو سلام کیا، پھر کہا استاد صاحب یہ بچہ جو ہے نا یہ آپ کا سائیکل لے آئے گا، میں آپ کو اپنی گاڑی پہ نہ لے جاؤں جہاں آپ نے جانا ہے، پھر میں گھر چھوڑ دوں گا۔ استاد صاحب نے جانا اپنی سائیکل پہ ہی ہے، شکریہ ادا کیا، دعائیں دی، بیٹھے اپنی سائیکل پہ ہی۔ اس نے نہ نذرانہ دیا انہیں، نہ تحفہ دیا ہے، نہ پیسے دیے، نہ ان کی پینشن میں اضافہ کیا ہے، نہ انہیں بڑا گھر لے کے دیا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ ادب کیا ہے، اس نے اپنے استاد کا احترام کیا ہے، اس نے ان کی تعظیم کی ہے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ استاد صاحب جب دوبارہ اس سائیکل پہ بیٹھتے ہیں نا تو انہیں محسوس ہوتا ہے میرا سائیکل تو پجاروں سے مہنگا ہے، اس لیے کہ پجاروں والے تو اتر اتر کے سائیکل کو سلوٹ کر رہے ہیں، انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ مہنگا ہے۔ جب آپ کسی کو احترام دیتے ہیں، کسی کی قدر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کا رویہ عقیدت والا ہو جاتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ دو قسم کے بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ وہ ہوتا ہے جس سے ماں باپ بات نہیں کرتے، کوئی کام نہیں بتاتے، کوئی گفتگو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، پتہ ہی کوئی نہیں کیا کہہ دے گا۔ وہ بیٹا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کی وہ کسی کے سامنے شکایت نہ کرے لیکن وہ اسے کوئی کام نہیں بتاتا۔ ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس پہ ماں باپ سارا ہی بوجھ رکھ دیتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے جو اس نے کہنا ہے وہ اس نے کر دینا ہے۔ اب وہ بچہ سکون دیتا ہے، ماں باپ اس کی وجہ سے اپنے دل میں راحت محسوس کرتے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے تھے، بچہ گھر آ گیا، دو رویے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، گھر میں غریبی ہے، بچہ ڈیوٹی سے آیا ہے، اب ماں باپ اسے کوئی کام کہنا چاہ رہے تھے، دونوں نے منصوبہ بندی کی ہے اور لفظ جمع کیے ہیں، اپنی سادگی میں کچھ جملے تراشے ہیں۔ بیٹا جب آیا تو بڑے دھیمے لہجے میں کہا پتر ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے، مسائل کا بھی پتہ ہے، تنخواہ کتنی ہے ہم جانتے ہیں، خرچے کتنے ہم جانتے ہیں، لیکن پتر ہم بھی تیرے علاوہ کس کو کہیں، تیری بہن غریبنی کو 10-20 ہزار کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کو مہربانی کر اس کے ساتھ، اور بڑے دبے لفظوں میں، ڈر کے، محتاج جملوں میں۔ بچہ تو ایسے ہوا جیسے پہلے سے تیار بیٹھا تھا، لاوا تھا، پھٹ گیا، کہنے لگا ابا جی آپ ہر وقت مجھے تکلیف ہی دیتے رہتے ہیں، اماں ہر وقت آپ کام بتاتی رہتی ہیں، بہن کو سمجھائیں نا آپ کہ میرے پہلے بڑے مسئلے ہیں، میں کہاں سے اسے پیسے دوں، آپ اسے کہیں۔ ماں باپ بیچارے ساری رات روتے رہتے ہیں، یار اس نے کیا کیا، نہ دیتا چلو وہ ڈھب سے جواب دے دیتا۔ ایک رویہ دوسرا ہے، بیٹا گھر آیا ہے، ماں باپ نے بات کی، کا پتر وہ تیری بہن کو کوئی ضرورت تھی اور ہم تیرے مسائل وسائل دونوں کو جانتے ہیں، دل نہیں کرتا تجھے کہنے کو، لیکن پھر ہم تو اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ مزدوریاں نہیں کر سکتے، تجھے ہی کہنا ہے، تو اگر تو محسوس نہ کرے تو کچھ رقم کی ضرورت تھی، تو پتر اٹھ کے قریب بیٹھ گیا ماں باپ کے، اور اس نے ہاتھ پکڑ کے باپ کا چوم کے کہا ابا جی مجھے آپ ڈر ڈر کے کام نہ بتایا کریں،
آپ حکم کریں، میری جان بھی حاضر ہے۔ یہ 20,000 کی کیا بات ہوئی؟ آپ جتنے کہیں گے میں بندوبست کروں گا۔ اور بہن کو بھی آپ یہ کہیں، وہ ڈرا نہ کرے، وہ اس گھر کے حصے دار ہے، یہ اس کا میکا ہے، یہاں تو فخر سے آ سکتی، ناز سے آ سکتی ہے۔ اسے کو جب آئے گی دروازہ کھلا ملے گا، جب آئے گی بھائی کی شفقت ملے گی۔ بہن نے بھائی پہ ناز نہیں کرنا تو کس پہ کرنا ہے؟ روئیں گے اس کے ماں باپ بھی ساری رات، پر دعائیں دیتے روئیں گے، روئیں گے، ان کا بھی تکیہ بھیگ جائے گا، پر ساتھ وہ یہ کہیں گے یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو عطا کرنا، یا اللہ دیکھنا اس بیٹے کو کبھی تیز ہوا نہ لگے۔ آپ جب بے ادبی کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب ادب کرتے ہیں، جب آپ اکرام کرتے ہیں، جب آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے۔ میں سیکھنے والا ہر جگہ سے سیکھتا ہے نا۔ ایک دکاندار سے میں نے ایک بات سیکھی، ایک دن میں طالب علموں کو بتا رہا تھا، آپ کو بھی عرض کرتا ہوں۔ دکاندار سے ایک میں نے بات سیکھی۔ ایک صاحب دکاندار کے پاس آئے تو کوئی چیز مانگی، تو اس صاحب نے وہ چیز دکھائی تو کہنے لگے تسی ردی رکھ دے ہو، جو کچھ بھی رکھ دے ہو، سب تو نکما تواڈے کول ہی ہوندا ہے، ہر شے بری تم سے ہی ملتی ہے۔ اور چہرے کے اثرات بھی اس طرح کے تھے کہ سامنے والا لاڑی پڑے۔ اور وہ دکاندار ہنس پڑا، اور اس نے ہنس کے بڑے خوبصورت انداز میں کہا پاجی لینا دینا تے مقدراں دا ہے، بولو تے ٹھیک نہ، وہ لینا دینا تے نصیباں دا ہے، ار بولی تے ٹھیک کرو، تہاڈی بولی نہیں ٹھیک۔ تو وہ شخص نا تھوڑا سا صحیح بولی تو اسے نہیں کی، لیکن وہ تھوڑا سا نا اس پہ اثر ہوا، اس کے چہرے پہ ایک نہ ماننے والی شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ بندہ شرمندہ ہوتا ہے پر ماننے کو تیار ہے، ایک نہ ماننے والی شرمندگی چہرے پہ آئی۔ تو آپ جب ادب کے دائروں میں رہتے ہیں، جب آپ کا تعین اس طرح کا آپ اپنی زندگی میں طے کرتے ہیں کہ میں نے بے ادب نہیں ہونا، اور سامنے والے کا لہجہ بے ادبی والا ہو بھی تو نہیں ہونا، تو پھر آپ کچھ اور بن جاتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کی تلقین ان لفظوں میں کی کہ اس تلقین میں تاکید بڑی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے اور بڑے کا اکرام نہ کرے، اس کی سزا کیا بیان کی؟ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، جو رحم نہ کرے ہمارے صغیر پر، اکرام نہ کرے ہمارے کبیر کا، ہمارے بڑے کا، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہمارے میں سے نہیں ہے وہ۔ اس نے جو ادب کا خاص حسن ہمارے دین نے دیا ہے، جب اس نے فالو ہی نہیں کیا تو پھر وہ ہم میں سے۔ اور ادب سے مراد صرف خوشامد کرنا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک خوشامد کرو تو ادب والے ہیں ہم، اور بعض لوگوں کو خوشامد کا نشہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تو خوشامد اچھی کریں تو وہ بھی کہتے ہیں بندہ بڑا بہادر ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہاتھ چومنا بھی ادب نہیں۔ ادب تو یہ ہے کہ آپ کسی کا جب بھی ذکر کریں خیر کے ساتھ ہی کریں۔ آپ جب بھی کسی کے بارے میں آپ بات کریں تو آپ کے رویے سے ادب چھلکے، خالی جھک جانا تو یہ تو بھائی مطلب کے لیے بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اس کی حاجت نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے کبھی ہاتھ نہیں چومے، لیکن ہمیں صحیح طرح پتا ہے کہ جو کہیں وہ مانتے ہیں۔ نیرا ہاتھ کا بوسہ لینا اور نیرا جناب سلوٹ کرنا اور سامنے آنا تو کہنا بلے بلے، اس سے بعض اوقات تکلف پیدا ہوتا ہے، مزاج کے اندر بعض اوقات شدت پیدا ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ادب ہمیشہ، اور ادب کے بڑے دائرے ہیں۔ اب صحیح بخاری میں حدیث ہے استادوں کے مقابلے میں مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، یہ بھی ادب ہے۔ آتا بھی ہو تو نہیں بتانا، بڑے بیٹھے ہوں تو کسی کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ادب ہے۔ صوفیاء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ شیخ بیٹھا ہو تو تسبیح نہ چلاؤ، وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تم تسبیح چلا رہے ہو، تم اسے بتانا چاہ رہے ہو کہ میں تو نیک آدمی ہوں، تو باتیں کر رہے ہو میں اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ ادب کے جو معیار دین نے طے کیے ان کو آپ دیکھیں، اپنے بزرگوں کے سامنے آپ کو مسئلہ آتا بھی ہے تو نہ بتائیں، آپ ادب کا ماحول بنائیں، آپ کی طبیعت ادب والی ہو، ذوق ادب والا ہو، مزاج ادب والا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا اور کبار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے جید لوگ، کہتے ہیں بڑے بڑے اکابرین صحابہ بیٹھے تھے، تو حضور نے سوال پوچھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح، جو پھل زیادہ دیتا ہے، محبت زیادہ کرتا ہے، کون ہے جس کی مثال مومن کی طرح؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، یہ صحیح بخاری ہے۔ او دوستو سننا بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں، فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کھجور کا درخت ہے، پر چونکہ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، چونکہ عمر فاروق بیٹھے تھے، چونکہ عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ مولا علی بیٹھے تھے، چونکہ بڑے بڑے اکابرین بیٹھے تھے اور میں تھا بچہ، فرماتے ہیں جواب آتا بھی تھا تو میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میرے باپ بیٹھے ہیں، میرے چچا بیٹھے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے صلاح دوں،
ان کے ہوتے ہوئے میں بات کروں؟ فرماتے میں نے بتایا نہیں، لیکن جب کسی نے نہ بتایا تو حضور نے خود فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. فرماتے میرے دل میں خیال آ گیا کہ میرے ذہن میں جو جواب تھا بالکل ٹھیک تھا. دیا کیوں نہیں؟ بتایا کیوں نہیں؟ جواب آتا تھا پھر بھی نہیں بتایا. اس لیے کہ بڑوں کا ادب قائم رہے، بڑوں کا مزاج قائم رہے. لیکن یہاں تو بھائی استادوں کے ہاتھ سے 1 منٹ میں نکل جاتا ہے سارا کچھ. شاگرد کہتا ہے میں بتاتا ہوں نا استاد جی تو گوگل چلاتے نہیں، اور میں تو گوگل کا مفتی ہوں پورا، میں نے تو مسئلہ نکال بھی لیا ہے، میں ابھی میں نکال کے دیتا ہوں. یہاں تو عبارتیں ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں طلباء اپنے اساتذہ کی، یہاں تو مرید کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھ سے رائے لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیری مریدی صحیح کیسے چلتی ہے. میں بتاتا ہوں آپ اپنی زندگی میں جب آداب لے آئیں گے، جب ادب لے آئیں، اور شدید ایمرجنسی بھی ہوتی تھی نا تو صحابہ ادب نہیں بھولتے تھے. بعض اوقات ایمرجنسی میں ادب نہیں ہوتا، مطلب یہاں خدا نہ خواستہ میرے کپڑوں کو پیچھے آگ لگ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ پیر طریقت، راہبر شریعت، فلانا صاحب فلانا، جب تک سارے کپڑے جل جائیں. اگر ایمرجنسی ہو جائے نا، کپڑوں کو آگ لگ جائے تو کہا جاتا ہے جناب آگ لگی آپ کے کپڑوں کو. ہو سکتا ہے نام لے کے کوئی پکارے مولانا صاحب وہ دیکھیں آگ ہے، اتنے لمبے لقب نہیں ہوتے. لیکن صحابہ ایمرجنسی میں بھی حضور کا ادب کرتے. حضرت صدیق اکبر غار ثور میں ہیں، ایڑی پر ڈنگ مار رہا ہے سانپ، اور سانپ کا نام لے لے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، لیکن ایڑی پہ ڈنگ مارا جا رہا ہے، جب تک ڈنگ لگ رہا ہے بار بار. اب اس کا اثر تیز ہوا، اس زہر کا اثر جب جسم پہ ہونے لگا تو آنسو آنکھوں سے نکلے. وہ حضور کے چہرہ نور پر آئے تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنا چاہیے تھا نا سانپ 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 سانپ. حضرت صدیق اکبر ادب نہیں بھولے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان، حضور میرا باپ بھی قربان، فدا کا روحی و قلبی یا رسول، حضور میرا دل بھی قربان، حضور میری روح بھی قربان. یا رسول اللہ وہ سانپ نے ڈس لیا مجھے. ادب نہیں بھولے. وقت بدلنا ہے تو بدل جائے، لیکن آداب کبھی بھی امت کے ہاتھوں سے جانے نہ پائے. آداب کا ہر وقت خیال رکھا جائے، ہر وقت خیال رکھا. آخری بات آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ہر جگہ ضروری نہیں کہ کوئی تنقید کا پہلو ہی نکالا جائے، ہر شخص کی نیت پر شک ہی کیا جائے، یہ ضروری نہیں. ایک ذہن بنا لیں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، دین کی بات کرے، قرآنی تعلیمات کی بات کرے، وہ کوئی ہو، کوشش کریں کہ جو خیر کی بات ہو اس میں خیر کے ساتھ سپورٹ شروع کر دیں. ہم نے بہت زیادہ جو گروہ بندی شروع کر دی ہے، اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپر لے کے آئیں. اقبال بار بار روتے تھے، کہتے تھے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پن پنے کی یہی باتیں ہیں. کہتے تھے کیا اس طرح ہم آگے جائیں گے، کبھی برادریوں کے بت اور کبھی جماعتوں کے بت. تھوڑا سا نا اپنے ذہن کو بڑا کریں، اور دین کی بات آپ کو لگے صحیح کہ بندہ کچھ ٹھیک ہے، آپ نے بندے کی سپورٹ کرنی ہے کہ دین کی بات کی سپورٹ کرنی ہے. کوئی بھی کسی بھی رنگ میں جب حضور کا تذکرہ کرے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تھا کہ وہ کماد کے کھیت سے، گنے کے کھیت سے کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، تو حضرت ابراہیم پہنچ گئے. وہ فرشتہ تھا انسانی شکل میں، فرمایا رب کا نام پھر سنا. اس نے کہا میں سارے اونٹ لے لوں گا. فرمایا تو نام لینا تو اونٹ سارے ہی تیرے. پھر تھوڑی دیر کے بعد چپ کر گیا. حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے. دوبارہ سنا تو کہنے لگا ساری گائیں لے لوں گا. فرمایا ساری تیری ہوئی، نام دوبارہ سنا. نہ علما وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو. اس سارا کچھ دے دیا. فرشتہ عرض کرنے لگا مالک یہ تو تیرے نام کے سچے عاشق ہیں، یہ سچے دیوانے.